बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 64 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस बाब के अंदर जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, दो चीज़ों का बतौर ख़ास ज़िक्र किया। एक इखलास का और दूसरा सिद्क का। और सिद्क में बतौर ख़ास जिस आयत मुबारका को आपने ज़िक्र किया वह है सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 119, जिसमें इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इस आयत मुबारका को हमने कुरान करीम की आयात बय्यनात की रोशनी में बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने निहायत ही इख्तिसार के साथ पेश किया। फिर सही बुखारी और सही मुस्लिम से एक दर्स मुबारक के अंदर आपके सामने दो रिवायात अर्ज़ की। आज के इस दर्स मुबारक में हज़रत अबुल कासिम अल जुनैद अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मुबारक और उसके ऊपर इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक मुख्तसर सी तर्जुमानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अस्सय्यद अल जलील अबुल कासिम अल जुनैद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, आप फरमाते हैं, अस्सादिक़ु यतकल्लबु फ़िल यौमे अर्बईन मर्रतन। फरमाया कि सादिक और सिद्क और सादिकीन, इनकी जो कैफियत होती हैं वो दिन में मुख्तलिफ होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, कि हर वक्त उनकी एक जैसी कैफियत नहीं होती, बल्कि जैसे इकबाल कहते हैं, हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हूँ तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। तो वो कुरानी आयात बय्यनात को जब अपने ऊपर लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओबे करते हैं और अपने आप को कुरान करीम के सांचे में ढाल देते हैं, जैसे किसी ने कहा था कि हुस्न किरदार से कुरान मुजस्सम हो जा, तुझे इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। तो शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अस्सादिक़ु यतकल्लबु फ़िल यौम अर्बईन मर्रतन, के सादिक की दिन में 40 मरतबा कैफियत बदलती रहती हैं। और सादिक के मद्दे मुकाबिल आपने फरमाया, वल मुराई यसबुतु अला हालतिन वाहिदतिन अर्बईन सनतन। लेकिन जो रियाकार है, तसन्नो बनावट और दिखलावे वाला है, फरमाया वो 40 साल तक भी एक ही हालत में रहता है, एक ही कैफियत में रहता है। इसकी तर्जुमानी करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खूबसूरत तशरीह की है, वो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, कुल तो माना हो, इमाम नववी फरमाते हैं कि मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि
ان الصادق یدور مع الحق کیف کان، فرمایا صادق وہ حق کے ساتھ اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، دور کرتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، کیف کان جس طرح وہ تقاضا کرتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى الْفَضْلَ الشَّرْعِي فِي أَمْرٍ عَمِلَ بِهِ، جب وہ کسی چیز کے اندر شرعی اعتبار سے کسی معاملے میں، کسی امر میں، کسی عمل میں اگر وہ فضیلت کو دیکھتا ہے تو فرمایا وہ اس پہ عمل کرتا ہے، عامل بہی، اسی کو اختیار کر لیتا ہے، اسی کو اپنا لیتا ہے، اسی کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ مَا كَانَ عَلَيْهِ عَادَتُهُ، اگرچہ وہ اس کی عادت اور اس کے معمول کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، جس میں شرعی اعتبار سے فضیلت کو دیکھتا ہے، وہ اسی امر کو اور اسی عمل کو اور اسی معاملے کو اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَهَمُّ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا انتقل إِلَى الْأَفْضَلِ، فرمایا کہ جب کوئی اہم امر، کوئی اہم معاملہ اسے پہنچے شریعت کے اعتبار سے، لیکن ولا یمکن جمع بینہما، اور اگر پہلے امر اور جو دوسرا اہم امر اس کو واقع ہوا ہے اس کے درمیان اس کا اجتماع ممکن نہ ہو، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، فرمایا انتقل الی الافضل، تو پھر وہ افضل امر کو اختیار کر لیتا ہے اور پہلے امر کو ترک کر دیتا ہے، پہلے امر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ولا یزال ہاکذا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کا معمول رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، پہلے زینے سے دوسرے زینے کی طرف، پہلے سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف وہ ترقی کی جانب جاتا ہے، تنزلی کو اختیار نہیں کرتا، وہ عروج کی جانب جاتا ہے، وہ معراج کو حاصل کرتا ہے، وہ انحطاط کو، پستی کو، زوال کو ترک کرتا جاتا ہے ان امور کے اندر۔ پہلا امر اگرچہ قرب کا کم درجہ رکھتا ہے، دوسرا امر قرب کا زیادہ درجہ رکھتا ہے، تو کم درجے والے امر کو ترک کر دیتا ہے اور زیادہ قرب والے امر اور عمل کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ عَلَى مِئَةِ حَالٍ، فرمایا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صادق صدیق ہوتا ہے، فرمایا اس کا یہ معاملہ اور اس کی یہ کیفیات ایک دن میں 100 مرتبہ تک بھی بدلتی ہیں، ایک حال سے دوسرے حال کی جانب، دوسرے سے تیسرے کی جانب، تیسرے سے چوتھے کی جانب۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ جو تسلیم و رضا کی چھری کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے نیچے اپنے آپ کو ذبح کر لیتے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، تو ہر لمحہ ان کے لیے ایک نیا وصل، ایک نیا قرب، ایک نیا جمال اور ایک نئی کیفیت اس کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہے، وہ اس کو پاتا رہتا ہے، وہ اس کو اپناتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو فی الیوم الواحد علی مئۃ حال، ایک 100 مرتبہ ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں او الفن، 1000 کیفیات بھی اس کی بدل جاتی ہیں، او اکثر یا 1000 سے زیادہ اس کی کیفیات اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے اعتبار سے، اس کے جمال کے اعتبار سے، اس کی نوازش کے اعتبار سے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ اپنا اظہار فرماتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے، اس کے کمالات سے، اس کے کرم سے، اس کے فیض سے متصف ہوتا جاتا ہے، تو اس کے وجود سے بھی نئے سے نئے جمال و جلال کا ظہور ہوتا رہتا ہے، نئے سے نئے کرم اور فضل کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں علی حسب تمکن ہی فی المعارف، معارف کے اعتبار سے، وہ اپنی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے
اس کے وجود سے یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کیفیات، یہ حالات، یہ کمالات، یہ اوصاف اس کے وجود کے اندر بدلتے رہتے ہیں۔ وظہور الدقائق لہو، اور اس کے وجود کے اندر دقیقہ، ایک باریک سے باریک چیزیں جن کو عام آدمی دیکھ نہیں پاتا مگر اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، صاحب نظر کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اہل اللہ کے وجود سے، اولیاء اللہ کے وجود سے، صادقین کے وجود سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن صفات کا ظہور ہو رہا ہے، جلال کا یا جمال کا، فضل کا یا کرم کا، رحمت کا یا اکرام کا، اس کے وجود سے ظہور ہوتا رہتا ہے۔ واللطائف، اور مختلف لطائف اس کے وجود سے جنم لیتے رہتے ہیں، اس کی حالات و کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی جلال کی تو کبھی جمال کی، کبھی فضل کی تو کبھی کرم کی، کبھی رحم کی تو کبھی انعام کی اور اکرام کی۔ پھر ریاکار کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے امام نووی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُرَائی فَيَلْزِمُ حَالَةً وَاحِدَةً، پس جو ریاکار ہے وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اور وہ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ مخلوق کو خوش کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، تو وہ مخلوق کے سامنے کہتا ہے اب حالت بدل گئی تو لوگ کیا کہیں گے، جن کو وہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ کیا کہیں گے، تو اس لیے وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ بحیث لو اراد لہو مہم، اور اگر اس پر کوئی اہم امر پیش ہو تو یرجحہ شرع علیہا فی بعض الاحوال، اگرچہ شریعت نے بعض احوال میں اس کو ترجیح بھی دی ہے، جس طرح کسی ایک عمل کے اندر استقامت کو اختیار کر لینا، اگرچہ وہ قلیل بھی ہو، شریعت نے بعض مقامات پہ اس کو ترجیح دی ہے، لیکن جو صادق ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے میں اگر اس کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا جاؤں گا، تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتا۔ جس طرح اولیاء کاملین کے بعض امور ایسے ہیں جن میں ظاہراً لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی مخلوق کو اس کے قریب کرنے کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ لوگ طعن کرتے ہیں، جن پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، جن پہ لوگ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ خالق کی رضا کو دیکھتا ہے اور مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے کی طرف راغب اور مشغول رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے امور ہیں، مختصر وقت میں ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، صحابہ اکرام کی ہسٹریز کے اندر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بعض مقامات ایسے آئے لوگوں نے باتیں کی مگر ان کو انہوں نے ترک نہ کیا۔ مثلا قرآن کے جمع کرنے کے واقعے کو دیکھ لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب استفسار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو پہلے اختیار نہیں کیا، بعد میں شرح صدر ہوا تو پھر آپ نے قرآن کے جمع کرنے کو اختیار کیا۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا تو اس پہ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا اس امر کو حضور پاک نے منع نہیں کیا، صدیق اکبر نے منع نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جس میں وہ رضائے الہی کو دیکھتے ہیں اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں، ان امور کو اپنا لیتے ہیں۔ تو ریاکار ایک ہی حالت میں رہتا ہے، لم یأت بہذا المہم بل یحافظ علی حالتہ، فرمایا وہ اس اہم امر کو اختیار نہیں کرتا، اس کو نہیں اپناتا، بلکہ وہ اس حالت کی حفاظت کرتا ہے، لأنہ یرائی بعبادتہ وحالہ المخلوقین، کیونکہ مخلوق اس حالت میں اور اس عبادت میں اسے دیکھنا چاہتی ہے، پسند کرتی ہے،
اور وہ عمل مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب نہیں جاتا۔ فَيُخَافُ مِنَ التَّغَيُّرِ ذِهَابَ مُحَبَّتِهِمْ إِيَّاهُ، اور اسے اس حالت سے دوسری حالت میں جانے کا خدشہ کیوں لاحق ہوتا ہے؟ اگر ادھر میں چلا گیا تو لوگوں کے دل سے میری محبت چلی جائے گی، ان کے دل سے میری محبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فَيُحَافِظُ عَلَى بَقَائِهَا، تو لہذا وہ اسی ایک عمل کو اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ جو اسے دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت برقرار رہ جائے۔ وَالصَّادِقُ يُرِيدُ بِعِبَادَتِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، اور صادق جو ہے وہ مخلوق کا چونکہ ارادہ نہیں کرتا، یرید بعبادتہ وجہ اللہ تعالی، صادق اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا ارادہ کرتا ہے۔ فحیث رجح الشرع حلا صار الیہ، لہذا وہ اس حیثیت سے ترجیح شرعی اعتبار سے اس معاملے کو دیتا ہے جس کے اندر اس کی رضا پائی جائے، جس کے اندر خوشنودی رحمان پائی جائے، جس کے اندر رضائے الہی پائی جائے، جس کے اندر اللہ کا قرب، اس کا تقرب اور اس کا وصل پایا جائے، وہ اسی کو اختیار کرتا ہے۔ ولا یعرج علی المخلوقین، اور وہ اس میں مخلوق کے اندر جو شک و شبہ واقع ہوتا ہے، جو ٹیڑھا پن واقع ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے یا اس نے وہ کیوں کیا ہے، وہ اس کی جانب نہیں جاتا، وہ ان کو نہیں دیکھتا کہ مخلوق کیا کہے گی۔ آپ نے صوفیاء کرام کے اندر بعض احوال ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے ان کے اوپر باتیں کی مگر انہوں نے مخلوق کی باتوں کو نہ دیکھا بلکہ اپنے خالق کی رضا کو اور مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی طرف دیکھا، ان امور کو اختیار کیا جس میں رضائے الہی ہو اور جس میں مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو۔ وہ دین کے ان حقیقی امور کی حفاظت کے لیے ان امور کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے، بر صغیر میں تشریف لائے، تو انہوں نے ظاہراً تو لوگ اس پہ باتیں کرتے تھے کہ ولی کا یہ کیا کام ہے، مگر انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور کہ یہ ایک صوفیاء کرام کے ایسے احوال ہیں جس میں شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے اندر شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام آتا ہے، دیگر صوفیاء کرام کا نام آتا ہے، اور آج موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہل حق ہیں وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جس میں رضائے الہی ہو اور جس میں مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا عمل ہو، ان اعمال کو، ان امور کو وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ اہل حق ہیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک مہر لگانا چاہتا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے قول مبارک کی اور آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہمارے سامنے مجموعہ رسائل الامام الغزالی، اور جن کا وصال مبارک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 505 ہجری کے اندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک رسالہ لکھا المنقذ من الدلال، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 62، یہ مجموعہ رسائل کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ یہ جان کر آپ کے لیے حیرانی ہوگی اور آپ کی عقل ورطہ حیرت میں چلی جائے گی کہ صوفیاء کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنا کس قدر لازم ہے، ان کے ساتھ رشتہ ناتا مضبوط کرنا کس قدر لازم ہے، اور وکونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر، عملی پیرائے میں کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انی علمت یقیناً ان الصوفیۃ هم السابقون لطریق اللہ تعالی خاصتاً، فرمایا کہ میں نے بہت سارے امور دیکھے
فرماتے ہیں فی الاوقات المتفرقات، متفرق اوقات کے اندر ایسے ایسے امور دیکھیں، بہت ساری چیزیں دیکھیں، علم کے اندر، علوم کے اندر، علم کلام کے اندر مہارت تامہ ہونے کے باوجود، تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر مہارت تامہ ہونے کے باوجود، علماء کی مجالس کو اختیار کرنے کے باوجود، اور پہلے صوفیاء سے بھاگنے کے باوجود، امام غزالی صوفیاء کو نہیں مانتے تھے، ان سے کنارہ کشی کرتے تھے، لیکن جب صوفیاء کی حقیقت کھلی امام غزالی کے اوپر، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا، سنت کا، علماء کی مجالس کا اور صوفیاء کی صحبت کا نچوڑ نکالتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے۔ منکر صاحب جانتے ہیں بچانے کو کہتے ہیں، من الدلال، گمراہی سے بچنے کا کون سا راستہ ہے، اس کے اندر امام غزالی نے المنقذ من الدلال میں یہ بات نقل کی، ذکر کی۔ فرماتے ہیں انی علمت یقینا ان الصوفیۃ هم السابقون لطریق اللہ تعالی خاصتاً، فرمایا میں یقین سے اور پورے وثوق سے اور پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں، یقیناً، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بے شک صوفیاء کرام کی ہی وہ جماعت ہے السابقون لطریق اللہ خاصتاً، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو کمال کو پانے والے ہیں، جو حقیقت کو پانے والے ہیں۔ فرمایا ان سیرتہم احسن السیر، فرمایا ان کی سیرت تمام سیرتوں میں بہترین سیرت ہے، وطریقہم اصوب الطرق، اور ان کا طریق، ان کا راستہ یہ سب سے خوبصورت اور سب سے احسن اور سب سے اچھا راستہ ہے، وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، اور ان کے اخلاق یہ تمام اخلاق میں سب سے پاکیزہ اخلاق ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اور حیران کن بات امام غزالی نے ذکر کی، فرمایا بل لو جمع عقل العقلاء، بلکہ اگر اہل عقل جو عقول تامہ رکھتے ہیں ان کی عقل کو جمع کیا جائے، وحکمت الحکماء، اور حکماء کی حکمتوں کو جمع کیا جائے، وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء، اور ایسے علماء جو شریعت کے اندر رموز اور راز پر علمی میدان کے اندر واقفیت رکھتے ہیں، لیغیروا شیئا من سیرہم، تاکہ کوئی ایک بات ان کی سیرت سے تبدیل کر دیں، واخلاقہم، اور ان کے اخلاق سے تبدیل کر دیں، ویبدلوہ بما ہوا خیر منہ، کہ اس کو اس حالت میں تبدیل کر دیں کہ اس سے بہتر کسی چیز کو لائیں، لم یجدوا الیہ سبیلا، تو پھر عاقلین کی عقل، حکماء کی حکمت اور علماء کا شریعت کے اسرار و رموز پہ واقف ہونا، فرمایا یہ ان کی سیرت کو بدل نہیں سکتا، لم یجدوا الیہ سبیلا، وہ اس طرف کوئی راستہ نہیں پا سکتے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب اور اس کی ریزن بیان کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، پس بے شک ان کی جمیع حرکات اور ان کی جمیع سکنات، یعنی ان کی نقل و حرکت یا ان کا سکون اور ان کا اطمینان، فی ظاہرہم و باطنہم، وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اور قلبی اور روحی اعتبار سے ہو، مقتبسۃ من نور مشکات النبوہ، یہ اکتساب ہے تو نور نبوت سے یہ فیض پانے والے ہیں۔ ولیس ورا نور نبوت علی وجہ الارض نور یستداء بہ، اور اس زمین کے اوپر نور نبوت سے بڑھ کر کوئی ایسا نور نہیں جس سے زمانہ روشنی پائے، جس سے زمانہ ہدایت پائے، جس سے زمانہ منور ہو، جس سے زمانہ روشن ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا امام غزالی فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر یہ شرف اور یہ فیض چاہیے تو صادقین کی صحبت کو اختیار کرو۔ فضل تیرے تے لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے جنت جان محمد ولیاں دے لڑ لگ کے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ذکر کیا، امام قرطبی نے ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن بلم بن باور کو کتے کی کھال پہنا کے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اصحاب کاف کے کتے کو اس کی کھال پہنا کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اگر ولیوں کی صحبت میں کتا بیٹھ جائے، صرف انہی کی بات نہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتا۔ اگر کتے کو اصحاب کاف سے نسبت ہو جائے تو اللہ اسے قرآن میں ذکر کرتا ہے اور اسے محروم نہیں رکھتا۔ اب کتے کی ظاہری عمر کو دیکھیں، لیکن اصحاب کاف 309 سال تک غار میں رہے تو ان کی صحبت میں چلنے والا کتا سلامت بھی رہا اور زندہ بھی رہا۔ اگر صحبت سے کتے کو فیض مل سکتا ہے تو حضور کی امت کے اولیاء، صدیقین، صالحین کی صحبت سے انسان کب محروم رہ سکتا ہے؟ یقیناً محروم وہی رہتا ہے جو روگردانی کرتا ہے، جو عداوت رکھتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، کنارہ کشی کرتا ہے اور طعن و تشنیع کرتا ہے، تنقید کرتا ہے اور اعتراض کا باب کھولتا ہے۔ فیض وہی پاتا ہے جو ادب کو اختیار کرتا ہے۔ بادب با نصیب، بادب با مراد، وکونو مع الصادقین۔ بہت شکریہ۔